अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारा हर प्रोग्राम एक नया गेस्ट पैनल और एक अच्छा अछूता मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दी जाए, लेकिन नाज़रीन हम भी ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक आए, ताकि हमें पता चल सके कि हम कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसा प्रोग्राम आप सुनना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर कोई आपका दोस्त, कोई सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत प्रोग्राम में शामिल होना चाहे तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, कोना मश्क सियासतदान इरम फातिमा साहब हमारे साथ हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरीन वर्कर, बेहतरीन रहनुमा और साबका NA 18 से उम्मीदवार थी हरिपुर की। आज इनसे बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर किस वजह से ज्वाइन किया, जब मार्केट में तो और भी बहुत सी सियासी जमातें थी, और किस वजह से आपकी इतनी एफिलिएशन हुई और क्या इरादे थे आपकी जब आपने कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया। तो ये सारी जो भी मसाइल इनको पैदा हुए, जो भी इनकी इंकरेजमेंट थी, जो भी इन्होंने इनिशिएटिव दिया, उसमें हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरम फातिमा साहब, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम शाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। तो अपना थोड़ा सा तारुफ हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने समाजी शख्सियत का बेड़ा किस तरह उठाया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जिसमें मैं थोड़ा अपने हवाले से और जो हमारा मेरा पॉलिटिकल कैरियर है उसके हवाले से मैं आपको बता पाऊं। बहुत शुक्रिया। तो मेरा ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से है, और मैं गुज़श्ता 30 साल से बतौर सोशल एक्टिविस्ट अपने इलाके में और अपने सूबे में, इवन के पाकिस्तान के अंदर अपनी समाजी खिदमात सरंजाम दे रही हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जो एंड ऑब्जेक्टिव है अपने लोगों की जो डेवलपमेंट है पायदार तरक्की के लिए, तो उसका जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो है पॉलिटिक्स। क्योंकि जब तक आप डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे तो आप अपने लोगों के लिए पॉलिसी साजी में या डिसीजन मेकिंग में उनका के लिए वो काम नहीं कर पा सकते जो कि आप एज अ समाजी वर्कर कर रहे होते हैं। तो यही वजह थी कि 30 साल का एक लंबा समाजी सफर तय करने के बाद जो मेरा डिसीजन था कि मैंने पॉलिटिक्स में आना है, और जिधर तक रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की, तो सबसे बड़ी बात कि गरीब की पार्टी है, मजदूर की, किसान की, हारी की पार्टी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की पार्टी है। तो एक खातून पॉलिटिकल वर्कर और एक समाजी वर्कर, उसका एक ख्वाब है कि वो मोहतरमा के जो नजरिया है और उनकी जो पार्टी है उसका हिस्सा बने और अपनी खिदमत सरंजाम दे सके। बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात की। अब ये बताइए कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कब ज्वाइन किया और कब इसमें शमूलियत की और किसके कहने पे की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने किसी के कहने पे ज्वाइन नहीं की। मैंने खुद देखा, परखा और मुझे लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खवातीन को आगे बढ़ने के, सियासी अमल में शरीक होने के और अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए मौके मुयस्सर हैं। और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया 2024 में, 2024 में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि पार्टी को ज्वाइन करने के 8 माह के बाद मुझे बतौर वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाय इलेक्शन 2025 NA 18 हरिपुर के लिए मुझे टिकट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वर्कर्स के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ मिलकर जिला हरिपुर के अंदर भरपूर तरीके से कैंपेन की, और माशाल्लाह से किसी जमाने में डिस्ट्रिक्ट हरिपुर को मिनी लड़काना कहा जाता था। बीबी शहीद ने जिला हरिपुर के हवाले से ये बात की थी कि ये मिनी लड़काना है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जो वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो कम हुआ। लेकिन जो बाय इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने जिस भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट को सपोर्ट किया, हमें वोट किया। वो कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाए, लेकिन हमने नजरिया जीता और भुट्टो शहीद का पैगाम जिला हरिपुर के हर देहात, गांव, करिया करिया हमने पहुंचाया, और माशाल्लाह हमने एक तारीखी वोट बाय इलेक्शन में
پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لیا. کتنا ووٹ دیا آپ نے؟ ہم نے فارم 47 جو ہے اس کے مطابق 7,038 ووٹ ہے, لیکن فارم 45 کے مطابق جو ہے 17,500 ووٹ جو ہے میں نے اٹھایا ہے. ماشاءاللہ. اچھا دونوں چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ کہ خواتین عام طور پہ مخصوص سیٹوں پہ آتی ہیں؟ آپ نے بائی الیکشن لڑا, بڑی بات ہے, لیکن آپ کیوں نہیں آئی مخصوص سیٹوں میں؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی حوصلہ افزائی کرتی ہے خواتین کی, تو آپ کو مخصوص سیٹوں پہ بھی آنا چاہیے تھا. اس طرح سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی خواتین پولیٹیکل ورکرز کو ایسے مواقع فراہم کرتی ہے کہ جو جنرل سیٹس کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے بھی اور ریزرو سیٹس کے اوپر بھی خواتین کو مواقع فراہم کرتی ہے. لیکن میرا شروع سے یہ ایک مینڈیٹ رہا ہے بطور ایک پولیٹیکل ورکر. میرا جو سیاسی سفر ہے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے براہ راست الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے حلقے میں جا کے, کیونکہ میں 30 سال سے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں, تو اسی خدمت کی بیس پہ اور اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ میرا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مجھے براہ راست الیکشن کنٹیسٹ کر کے اسمبلی کے فلور تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ ریزرو سیٹ کے ذریعے. یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے مد مقابل کتنی بڑی پارٹی تھی؟ میرے جو مد مقابل ہے وہ عمر ایوب صاحب کیونکہ نااہل ہو چکے تھے تو ان کی اہلیہ محترمہ شہناز صاحبہ تھی, اور جو پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ الیکشن جیتے ہیں بابر نواز صاحب وہ میرے مد مقابل تھے. ٹھیک ہے, یعنی بابر نواز صاحب نے سیٹ جیت لی. جی جی. ابھی یہ بتائیے گا سیٹ جیت لی یا سیٹ جتا دی گئی, کیونکہ یہ عذر من الشمس ہے کہ مطلب نظریہ ضرورت کے تحت یا پاکستان پیپلز پارٹی کو سائڈ پک کرنے کے لیے اور پی ایم ایل این کو سادہ اکثریت دینے کے لیے آپ دیکھیے گا کہ 6 حلقے کھولے گئے, اور وہ 6 کے 6 حلقے جو ہے پی ایم ایل این نے جیتے یا اس کو جتوائے گئے. پھر آپ کورٹ میں نہیں گئی؟ کورٹ میں کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اور میرا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن تھا اس الیکشن میں باقاعدہ طور پہ ریگنگ کے ذریعے جو ہے نا جو موجودہ کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کو جتوایا گیا, اور جہاں کہیں پہ بھی ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے لیے آواز, اس سے پہلے بھی میں آواز اٹھاتی رہی ہوں اور آگے بھی میں آواز اٹھاؤں گی. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب یہ الزامات لگا رہی ہیں تو ان کے پروف کے لیے آپ کو پھر جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن. جی میرے پاس بالکل پروف موجود ہے. فارم 45 جو ہے اس کے مطابق 17,500 ووٹ ہے ہماری, اور کیونکہ کیس کورٹ میں گیا ہوا ہے, پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے, اور جدھر اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو بطور کینڈیڈیٹ میں وہاں پہ اپنا جو میرا موقف ہے میں اس کو ڈیفینڈ ضرور کروں گی. نہیں تو آپ نے ایز اے فریق اپنا نام دینا تھا نا؟ ایسے فریق میں نے اپنا نام نہیں دیا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 2 ہاتھیوں کی جو لڑائی ہے اس میں اگر چمٹی آئے گی تو وہ مسلی جائے گی. خدا نہ خواستہ میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کہنا چاہوں گی, لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں اور وہ انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے تو اس کا ہم انتظار کریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے سے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کن کے ہاتھوں کا کھلونا ہے, تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن ہماری ہمدردیاں جو ہے وہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ میں خود الیکشن ہاری ہوں اور جتنے ضرورت پڑے گی یہ جو بات آپ کر رہی ہیں, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کو آگے پیش کریں گے ہم. یہ جو آپ بات کرتی ہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جھرلو پھر گیا, تو گلگت میں جھرلو نہیں پھرا. ہمارے ابھی کشمیر میں بھی آپ کی بڑی اچھی ووٹنگ آ رہی آگے, تو گلگت میں آپ ون کر رہی ہیں. گلگت میں میرے چیئرمین صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ فارم 45 کی حفاظت کریں اور فارم 47 کی حفاظت میں خود کروں گا, اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر سے لے کر ہماری لیڈرشپ تک اور ہمارے چیئرمین تک جس طریقے سے ہمارے ووٹ بینک کے اوپر گلگت بلتستان کے اندر پہرا دیا گیا ہے
اور عوام کا جو ایک جمع غفیر تھا، عوام کے سمندر نے جس طریقے سے گلگت کے لوگوں نے اپنا فیصلہ تیر کے حق میں دیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح بار بار ہمارا رزلٹ روکا گیا، اور ہمارے حساب سے ہم نے جو سیٹیں جیتنے تھی ان کی تعداد کی ہی زیادہ تھی جو کہ اس وقت ہم نے سیٹیں گلگت بلتستان کے اندر ہم نے حاصل کی۔ ہم نے کم از کم 17 نشستیں ایسی تھی کہ جس میں ہم نے واضح طور پہ الیکشن ہم جیتے ہوئے تھے، لیکن آپ کے سامنے ہے وہ تمام ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں جو ہیں ان کو کم کیا گیا، اور کوشش کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بھی نہ بنا پائے۔ لیکن یہ عوام کا جو اعتماد تھا اپنے لیڈر کے اوپر، پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، یہی وجہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہم گلگت بلتستان میں حکومت بنا چکے ہیں، اور عوامی خدمت میں ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بتائیں کہ لوگ آپ پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں آپ نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ آپ کا ووٹ بینک کم ہے۔ پہلے ہوتی تھی فرینڈلی اپوزیشن، اب تو آپ اتحادی ہیں۔ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے، وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے۔ کل کا جلسہ، پرسوں کا جلسہ آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر جو دونوں طرف سے بیانات ہیں، حکومت میں آپ کٹھے ہیں، صوبوں میں آپ کٹھے ہیں، پھر آپ کی لڑائی آخر کس بات کی ہے؟ لڑائی جو ہے ہماری وہ ہے نظریے کی لڑائی۔ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیڈر نے کہا تھا، شہید عوام، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے فرمایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میرا چیئرمین کشمیر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے موجود ہیں، اور وہ کریا جا کے دیہاتوں کے اندر جا کے ہر جگہ پہ کشمیر کے کونے کونے میں جا کے ان کا یہ پیغام ہے کہ کشمیر کے اوپر اختیار کشمیر کے اپنے کشمیریوں کا ہوگا۔ لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ میں دیکھیں کہ دوسری طرف ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر صاحب جو 3 دفعہ 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتے یا ان کو جتوایا گیا، یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے، وہ جا کے کشمیر میں یہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا کہ اگر پی ایم ایل این الیکشن جو ہے کشمیر سے جیت جاتی ہے تو مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ان کا بھائی پرائم منسٹر، خود پرائم منسٹر، مطلب وہ ان کو اختیار کی اتنی ہوس ہے کہ وہ اختیار اپنے گھر سے جانے نہیں چاہتے۔ یہ بات دیکھیں، یہ بات نہیں، میری بات سنیں، یہ دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں، ایک تو آپ نے الزام لگا رہی ہیں کہ ان کو اقتدار کا ہوس ہے، دوسری طرف آپ کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہے۔ اگر آج آپ علیحدہ ہو جائیں تو ان کا جو اقتدار ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ان میں پورا شیئر کرتے ہیں۔ جب بھی 150 ارب ڈالر تقسیم کیے گئے ہیں، وہ سارا آپ لوگوں نے اس میں شامل ہے۔ پارلیمنٹ میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں اس میں آپ شامل ہیں، جو مراد ملتے ہیں سارے ایم این اے ایم پی اے ہر پارٹی کے، چاہے آپ کی پارٹی ہے چاہے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ہے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ آخر یہ اختلاف آپ کا تو ہے، لیکن عوام کو اس پارلیمنٹ نے کیا دیا جو آپ کے اتحادی ہیں جس پارٹی کی، آپ عوام کو ابھی تک آپ نے کیا دیا؟ انتہائی معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گی کہ ہم اقتدار میں حصے دار نہیں ہیں۔ کس طرح نہیں ہے؟ کس طرح نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، لیکن آئینی عہدہ ان کے پاس ہے، انتظامی عہدوں میں سے ایک بھی عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں۔ کس کے ہیں؟ کے اندر ہمارے گورنر صاحب موجود ہیں تو وہ بھی آئینی عہدہ ہے۔ اب آپ جدھر آئینی بھی ہے، سرکاری بھی ہے، دیکھیں آئینی بھی ہے، سرکاری بھی ہے۔ جی میں نے کہا آئینی بھی ہے، سرکاری بھی ہے، گورنر کا عہدہ سرکاری آئینی عہدہ ہے، سرکاری آئینی عہدہ ہے، پینشنیبل ہے، پینشنیبل ہے، آئینی عہدہ ہے لیکن اختیار نہیں ہے، کوئی ڈیسیژن میکنگ کا اختیار نہیں ہے۔ ایک سمبل کے طور پہ آئینی عہدے ہمارے پاس ڈیفینیٹلی موجود ہیں، اور اس کی یقیناً آپ کو اور ہر ذی شعور پڑھا لکھا جو پاکستانی اس کو اچھے سے پتا ہے کہ جس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جا رہی تھی، آپ کو ابھی اچھے سے یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے تماشا دیکھتی اس ملک کی بربادی کا، جس ٹائم پہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ
ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے. اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو, ہمارے پاس دو چوائسز تھی, یا تو ہم پاکستان کو دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھیں, پاکستان کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے دیکھیں, یا پھر یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو اتنی حد تک سپورٹ کریں کہ تاکہ ہماری پاکستان کی بقا, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کا دیکھیں عوام تشخص برقرار ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور اس کے ورکر کی یہ قربانی ہے کہ جو پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے ہمارے چیئرمین اور ہمارے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ملک کے لیے دی. ارم فاطمہ, مجھے یہ بتائیں کہ ان 3.5 سالوں میں 4 سال میں عوام کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, آپ نے اور اتحادی پارٹی نے مل کے عوام کے لیے کیا کیا؟ کوئی پیٹرول سستا کیا, کوئی چینی سستی کی, کوئی روزگار کے مواقع زیادہ پیدا کی, کوئی 2-4 باتیں آپ بتائیں عوام کو جو اس کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینک بڑھے. میں انتہائی باسط کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ PMLN کے اتحادی نہیں ہیں. ہم صرف اپنے ملک کی بقا, اپنے ملک کی سالمیت اور اپنے ملک کے تشخص کے لیے جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں PMLN کے ساتھ. ہم اتحادی تھے جب PDM کی گورنمنٹ تھی. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتحادی تھے. PDM کی جو گورنمنٹ تھی اس میں میرے چیئرمین جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے, اور جس طریقے سے بطور وزیر خارجہ جس وقت میرے چیئرمین نے دنیا بھر میں پاکستان کا جو امیج ہے, پاکستان کا جو تشخص ہے, پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے, پاکستان کی جو سفارتکاری ہے, جس طریقے سے پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کردار نبھایا. آپ یقین مانیں کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی وزیر خارجہ جو ہے اس طرح سے اس نے اپنا کردار نہیں نبھایا ہوگا. جدھر تک بات ہے عوام کے حقوق کی, عوام کے حقوق کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی روز اول سے میدان میں کھڑی ہے, اور یہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جو عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے, عوام کے مسائل کی بات کرتی ہے. اور جدھر بات آتی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ذاتی فائدوں کی بھی, تو بھی اپنے فائدوں کو پس پوش ڈال کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ 2-4 باتیں ایسی بتا دیں جو پارلیمنٹ نے ایسا بل پاس کیا ہو جس سے عوام کو فائدہ پہنچاؤ. پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک اگر 28 امینڈمنٹ رکی ہوئی بھی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ جو اپنے وسائل ہیں ان پہ مقامی لوگوں کا اپنا اختیار ہونا چاہیے. میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں, عوام کے لیے کوئی بل آپ نے پاس کرایا مجھے یہ بتائیں. عوام کے, ہم بات ہی عوام کے حقوق کی کرتے ہیں. نہیں, کوئی بل بتائے نا جو پاس کیا ہو. آپ دیکھیں ابھی میں اس کی سمپل ایک مثال دینا چاہوں گی آپ کو. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ شیزہ فاطمہ خواجہ نے جو بل پاس کروانے کی کوشش کی تو اس کے رستے کی رکاوٹ کون بنا؟ بڑی اچھی بات کیا. قومی اسمبلی تو پاس ہو گیا تھا, وہ آپ کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا, قومی اسمبلی پاس ہو گیا, سیمبلی میں جا کے رک گیا. قومی اسمبلی متفقہ طور پر پاس ہو گیا تھا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول تھا. نہیں, وہ پارٹی اس کے رستے کی دیوار بنی. وہ کہاں پہ بنی؟ اگر سندھ کے اندر آپ نہروں کی بات کرتے ہیں, اگر سندھ کے اندر ابھی آپ یہی بات کریں, ابھی آپ سیدھا پہنچ رہا تھا تو وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب ایک دیوار کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. مطلب جو وہ نہریں بننے جا رہی تھی وہ نہریں بننے نہیں تھی, تو آپ اسی کی بات کریں جو آپ نے شیزہ کی بات کی ہے. شیزہ نے یہ پارلیمنٹ میں جو بل منظور ہوا وہ منظور ہو گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر. پھر عوام نے اور میڈیا نے آواز اٹھائی تو اس کو سینڈ میں روکا گیا. پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر پاس ہو گیا تھا. روکنے والی پارٹی, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ روکنے والی پارٹی کون سی پارٹی ہے؟ تو پاس کرنے والی پارٹی کون سی تھی؟ اس کے لیے نہیں, پاس کرنے والی پارٹی حکومتی پارٹی تھی. نہیں, متفقہ طور پر پاس ہوا تھا. ان کے پاس اکثریت تھی, ان کے پاس سادہ اکثریت تھی. ان کو 6 سیٹیں دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی, جو ڈرامہ رچایا گیا تھا, تو اس کے مطابق ان کے پاس سادہ اکثریت تھی, انہوں نے اپنا بل پاس کروا لیا. لیکن سینٹ میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے تو ہم ان کے لیے رکاوٹ بن گئے. قومی اسمبلی میں رکاوٹ کیوں نہیں بنے؟ قومی اسمبلی میں رکاوٹ اس لیے نہیں بنے کہ ان کے پاس سادہ اکثریت موجود تھی. سادہ اکثریت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بل کو پاس کروا دیا. نہیں, آپ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کی سند میں اکثریت ہے
نہیں آپ کے لوگوں نے میری بات سنیں, قومی اسمبلی میں آپ کے جو لوگ تھے انہوں نے ووٹ دیا کہ نہیں دیا, یہ بتائیں عوام کو. قومی اسمبلی میں آپ کے لوگوں نے ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این جو ہے ان کے پاس سادہ اکثریت موجود. میں بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا, کیونکہ ان کو پی ایم ایل این کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ نہیں ووٹ دیا تھا, اکثریت موجود تھی. ایرم فاطمہ ووٹ دیا تھا تب پاس ہوتا ہے. میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں, میں خود وہ پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتا ہوں, تو پیپل پارٹی کے لوگوں نے بھی ووٹ دیا تھا. چلیں اب اس بات کو آگے کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر جو الیکشن رہا ہے اس کی کیا صورت سمجھتے ہیں؟ 27 جولائی کو, 2 اگست کو, 10 اگست کو, یہ کیوں تحریک کی گئی کہ مرحلہ وار الیکشن کرایا جائے؟ آپ کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس پہ باوجود اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں, لیکن موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو عوام کو حق رائے دہی ہے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا جانا چاہیے. اس کے اوپر جو ہے نا اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور فی الفور الیکشن ہونا ضروری ہے. جدھر تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو ازر من الشمس کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں جب سے الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں تو وہ کشمیر میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں بنا کسی ڈر کے, بنا کسی جھجک کے, بنا کسی پریشانی کے. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے بالکل اسی طرح اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ کشمیریوں کی آواز بنے ہیں. اور کشمیری کیونکہ کشمیر پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی کشمیر سے ہے, اور اپنے نانا کی آواز بنتے ہوئے چیئرمین شہید اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس طریقے سے کشمیریوں کے حقوق کی ترجمانی کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اپنی مثال آپ ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا, پاکستانی دعاگو ہیں کہ پرامن ماحول میں کشمیر کا الیکشن ہو, وہ کہ یہ 3 مراحل میں ہے اور اس میں الیکشن انجینئرنگ جو ہے اس کا خدشہ یقینی طور پہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اسٹانس ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ضرور ہونا چاہیے اور اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. نہیں, میں جو کہ آپ سیاسی ران, میں سیاسی ورکر, میں اس لیے پوچھوں کہ یہ مرحلہ وار الیکشن کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی پاکستان کی دور میں؟ یہ پہلے واضح ہو رہا ہے. دیکھیں مرحلہ وار الیکشن, میں نے اس پہ آپ کو جواب دیا ہے کہ گو کہ اس پہ ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں کیونکہ الیکشن ڈیو ہیں اور ان کو ٹائم کے اوپر الیکشن کو ہونا چاہیے. اب 3 مراحل میں جس طریقے سے کشمیر کی صورتحال وہاں پہ جو بنی ہوئی ہے, جس طرح سے آپ کو پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں, ہماری کشمیری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہیں, کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور اس میں اگر 3 مرحلوں میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں, گو کہ پیپلز پارٹی کے اس کے اوپر تحفظات موجود ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں کہ الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے جو طے شدہ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق بڑے پرامن ماحول میں ہونے چاہیے, اور پیپلز پارٹی اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. عوام کو کیا پیغام دیں گی کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا کیوں ووٹ دیں, کیوں اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ ملک کو مزید مضبوط کر سکیں؟ عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہراگ ہے, اور اس سے قبل بانی یہ قائد نے فرمایا تھا, یہ قائد نے فرمایا تھا, یہ قائد نے فرمایا تھا کہ پاکستان ہماری شہر, کشمیر ہماری شہر رہ گیا. کہنے جا رہی تھی کہ اس سے قبل میں جی میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ اس سے پہلے پاکستان محمد علی جناح صاحب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہراگ ہے. صحیح. اور یہ ہمارے قائد عوام کے الفاظ تھے, اور ان اپنے نانا کی لیگسی پہ چلتے ہوئے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کشمیر کے اندر اور کشمیریوں کی آواز بن چکے ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ ایک لیڈر کا یہ ویژن ہے, اور ایسا ویژنری لیڈر الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کو دیا ہے کہ 78 سال کے بعد ہمارا چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے ان کو میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. ایک طرف ایک پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے اور جن کے منسٹرز کے
غلط بیانات کی وجہ سے کشمیر کے اندر لوگوں کے اندر غم و غصے کی ایک لہر پیدا ہوئی ہے، اور دوسری طرف میرے چیئرمین ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری اپنے حقوق کے لیے آواز کھڑے کرنے کے لیے وہاں پہ ہمارے ساتھ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ وہاں پہ موجود ہوں. دوسری طرف اسی ایک حکومتی پارٹی ہے، اس کے جو لیڈر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی میں کوشش یہ کروں گا کہ کشمیر میں اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو پرائم منسٹر میں بنوں. مطلب کہ آپ اختیار کشمیریوں کا جو اختیار ہے وہ کشمیریوں کو دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ کی نظریں کشمیر پہ بھی اسی طرح جمی ہوئی ہیں جس طریقے سے پاکستان کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ آپ کے گھر کی بیٹی ہو، وزیر اعظم آپ کا بھائی ہو، وزیر اعظم آپ خود ہو، وزیر اعظم آپ کا بھتیجا ہو، وزیر اعلیٰ آپ کا بھتیجا ہو، اور آپ کشمیر پہ بھی آپ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. کشمیر کے اوپر حق حکمرانی کشمیریوں کا اپنا حق ہے، اور یہی وہ سٹانس ہے، یہی وہ ویژن ہے جو کہ چیئرمین بلاول جو ہے گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کے درمیان کشمیر کے اندر موجود ہیں، اپنے کشمیریوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی آواز بنے ہوئے ہیں. اور ہمیں پورا یقین ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے اندر بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی بھی، حکومت بنائے گی بھی، اور کشمیریوں کے جو اصل حقوق ہیں ان کے لیے آواز بھی بنے گی، اور اصل حقوق ان تک پہنچانے کے لیے اپنے عملی اقدامات بھی کرے گی. بالکل اسی طریقے سے جس طرح شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کشمیر کے لیے اپنی محنتیں کوششیں اور لازوال قربانیاں پیش کی تھی، اور اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جس طرح کشمیر اور کشمیریوں کے لیے کام کیا تھا، ان کے جو بیٹے ہیں چیئرمین بلاول ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کشمیریوں کے ساتھ آج کھڑے ہیں، اور ان کو ان کا جو اصل مقام ہے، ان کے اصل حقوق ہے، ان کے اصل جو حقوق ہے ان کو دلا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. ارم فاطمہ، آخر میں آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، آپ کشمیری عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ چونکہ آپ خود بھی اس کمپین کا حصہ ہیں جو اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہے، اور بلاول بھٹو کے زیر سایہ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ورکر ہیں آپ ان کے، تو آپ کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ آپ اور آپ کے چینل کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ جہاں پہ میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں بیٹیوں اور بزرگوں کی آواز بن سکوں، اور میں اپنا پیغام ان تک پہنچا سکوں کہ میرے کشمیری نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیر کے حوالے سے خواب میں سوتے ہوئے بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. چیئرمین بلاول بھٹو شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بیٹے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر کے لیے جو کوشش، محنتیں اور قربانیاں ہیں وہ 3 نسلوں پر محیط ہیں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ورکرز، اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ آپ کے مسائل کے حل کے لیے آواز بنے ہوئے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں پاکستان میں اور پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے فلور کے اوپر اصل مسائل کے حل کے لیے آواز بنے، تو خدا را آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی کشمیر اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بنے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے سب سے زیادہ کام پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سے قبل بھی کیا ہے، اور موجودہ ٹائم میں بھی اور آنے والے ٹائم میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز کشمیر کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کے حقوق ہو، آپ کی ترقی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے شانہ بشانہ آپ کے لیے کام کرے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں. آپ 27 اگست کو میر پور ڈویژن کے لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے گھروں سے جوک در جوک آپ نکلیں، اور 27 جولائی کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، ہمارے 10 حلقوں کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو کامیاب کریں، اور کامیاب کر کے ان کو اسمبلی کے فلور تک آپ پہنچائیں گے، اور آپ کی خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ اور ہمارے چیئرمین انشاءاللہ العزیز کریں گے، اور آپ کے مسائل فلفور اور یقیناً حل ہوں گے. ارم فاطمہ، بہت اچھا موقف آپ نے بیان کیا اور بڑا اچھا پیغام دیا کشمیریوں کو. ہم آپ کے موقع کو کوشش کریں گے بہتر سے بہتر پیش کریں. ناظرین، اسی کے ساتھ میں ایک دفعہ مشکور ہوں ارم فاطمہ کا، جنہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کا موقف
اور اپنی جدوجہد پارٹی کی بتائی کہ پارٹی نے کیسی جدوجہد کی، اور بلاول بھٹو جو کہ ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے کس طرح کردار ادا کیا ایز اے وزیر خارجہ، اور اس وقت جو کشمیر کے اندر الیکشن رہے ہیں اس میں اپنا بہترین کردار پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی ساتھ اپنے میزبان سید آصف جیز جی کا آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے گیسٹ پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس کے ساتھ ایک اچھے اچھوتے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔